बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन गले पड़ा हुआ है, कहीं कामयाब होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहा और हालात जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बोतल में बंद जिन था, वो बोतल में बंद जिन जो है वो बाहर निकल आया और बाहर निकल के अब वो गली कोचों में है। बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हैं, बहुत सारे इक़दाम किए जा चुके हैं, जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती थी वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन ये जो जिन है ये अंदर बंद नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ये अवामी जिन है, और जो अवामी जिन होता है वो कभी भी इतनी आसानी से बंद नहीं होता। उस पर जादू टूना भी असर नहीं करता, और उस पर कोई धमकियाँ, उस पर कोई प्रेशर, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर काम नहीं आती। अब तक इस अवामी जिन को बंद करने के लिए और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है और उनको आवाम से मुनक़ते करने के लिए, उनके बयानिए को रोकने के लिए तकरीबन 8-10 महीने हो चुके हैं। इन 10 महीनों में कोई एक काम भी या कोई एक एक्ट भी ऐसा नहीं हुआ जो कि 14 जमाती इत्तेहाद को उसमें कामयाबी मिली हो। जितने भी इक़दाम किए गए, परले दर्जे का बदतरीन इंतकाम लिया गया। आइन इस वक्त अगर आप देखें तो आइन इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बेआइन है, और उसमें किसी किस्म का कोई कानून, अगर आप कहें कि हमने आइन पाकिस्तान के तहत अमूर ममलिकत चलाने हैं, तो इस वक्त अमूर ममलिकत आइन पाकिस्तान के तहत नहीं चलाए जा रहे, बल्कि आइन पाकिस्तान को एक साइड पे रखा हुआ है और उसको तो आप यूँ समझें कि उसकी तो तौहीन की जा रही है, और वो नॉन फंक्शनल है, वो गैर फ़ाल है। क्योंकि अगर उस पर अमल किया जाता तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता। इस वक्त हो ये रहा है कि एक हाइब्रिड सिस्टम, और जो चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं वो चेहरे भी इतने कोई परले दर्जे के मायूस कुन चेहरे हैं कि उनके पल्ले भी कुछ नहीं। वो खुद बता रहे होते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी 14 जमाती इत्तेहाद जो है ये भी मफलूज है। कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। ऐसे लग रहा है चीज़ों को सबलेट कर दिया गया है, और अमूर ममलिकत चलाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को सबलेट कर दिया गया है कि जनाब आप हमें चलाएं, बस हमें न छेड़ें, हम अपने काम करते हैं, आप अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मैदान में निकलें। ये सब कुछ हो रहा है। आखिरी जो मामला चल रहा है, फिर वैसे तो एक एक चीज़ का आपको पता है, रेपिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती सईद से लेके पता नहीं किस किस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन जो भी काम करते हैं वो कामयाब नहीं हो रहे। कभी कहा गया बनी गाला में जादू टूना है, कभी कहा गया कि वहाँ पे परियों का साया है, कभी जिन्नों का, कभी भूतों का, कभी चुड़ैलों का। ऐसी ऐसी चीज़ें मैदान में डाली गई, लेकिन लोग जो हैं वो इसका कोई असर नहीं ले रहे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो इसका असर नहीं ले रहे। इसीलिए उसके बाद फिर मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ। एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई है, और वो स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बोलने वाले माउथ हैं, जो माउथ पीस कहलाते हैं इमरान खान साहब के, और इमरान खान के नैरेटिव को वो बहुत बेदरीग तरीके से फैलाते हैं, और उनकी आवाज़ लोग सुनते हैं, और उनकी रेटिंग आती है, और उनकी फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे। अदरवाइज़ उनको ज़रा टाइट किया जाए। और 25 मई करके देख लिया, 25 मई दहा थी, अब वो 25 मई बार बार तो होता नहीं है। और उसके बाद अब जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जड़ें काटने के लिए या उसको दबाने के लिए, वो बड़ी टेक्निकल सी की जा रही हैं। लेकिन हर कोशिश जो भी टेक्निकली छुप छुपा के की जाती है वो मंजरेआम पे आ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो पॉलिटिकल प्लेयर जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल लोग हैं वो खुद ही बता देते हैं, आपस में इनकी यारी दोस्ती भी है, और फवाद चौधरी की तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है, पीपल्स पार्टी में भी है, मुस्लिम लीग नवाज़ में भी है। तो वो दोस्तियाँ खुद ही बता देती हैं कि भाई वो अब अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी फवाद चौधरी साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। ये वो बड़े ऑफ द रिकॉर्ड वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। फवाद चौधरी का जो मामला है ये इसका फड्डा हमारे साथ नहीं है, बल्कि ये फड्डा है जी किसी और के साथ, इसलिए किसी और को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। फिर एक और काम भी, ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से भी काम हो सकते हैं, लेकिन मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। और जब चीज़ें मैनेज ना हो रही हों तो उसका तरीका ये होता है कि नई टीम उतारी जाती है, और नई टीम उतार के वो शायद मैनेज कर ले। तो नई टीम क्योंकि अगर कोई क्रिकेट टीम, कोई हॉकी की टीम मुसलसल नाकाम हो रही हो और गोल हो रहे हों, गोल बचाए ना जा रहे हों, ना
بلکہ گول کرنے تو کیا الٹا گول ہو رہے ہوں، اور جو بھی کوشش کی جائے گول کرنے کی اور وہیں سے ڈی سے بال لے کے اور اپوننٹ کے گول میں پھینک دی جائے اور ان کے خلاف گول ہو جائے تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو گول کیپر تبدیل کیا جاتا ہے، کبھی لوکیشن تبدیل کی جاتی ہے یعنی کہ کھلاڑیوں کی، پھر کھلاڑی تبدیل کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تجربے کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، سچویشن ایسی ہے، پھنسی ہوئی ہے اور کامیابی نہیں ہو رہی۔ فواد چودھری صاحب کا معاملہ بھی ان میں سے ایک ہے، آخری جو اس وقت چل رہا ہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا بھی کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، پہلے ڈاکٹر شہباز گل اور اس کے بعد اعظم سواتی اور اب فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری بھی ایک بالکل ووکل اور تگڑے ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بھائی فیصل چودھری ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک بھائی یعنی کہ ان کے ایک کزن نے داغے میں فارقت دیا، وہ چلا گیا منحرف ارکان میں، لیکن یہ دونوں بھائی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور قائم کام کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کو بیان کر رہے تھے، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا۔ جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا وہ بھی ساری چیزوں کے سامنے ہے، پھر دہشت گردوں کے بدترین قسم کی دہشت گردی کے ذریعے کی تصویر پیش کی گئی، اور جو سہولتیں یعنی کہ منہ پہ کپڑا ڈالنا، کبھی سفید کپڑا کبھی کالا کپڑا، اور ان کو لے کے آنا، ہتھ کڑیاں لگانا، اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ، لیکن چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس سے وہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں ہیں بالکل ہیں، لیکن فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کی عصبیت جو ہے، سیاسی عصبیت وہ مجتمع ہو رہی ہے، وہ اکٹھی ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے۔ یہی کام فواد چودھری صاحب کا 2 دن کا ریمانڈ تھا، اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا۔ آج جب ان کو دوبارہ پیش کیا گیا تو پہلے تو ان کی فائل ہی نہیں تھی، پھر تفتیشی افسر نہیں تھے، اس کے بعد ان کو لایا گیا تو پتہ چلا جی کہ ہم نے تو یہ معاملہ ہی چیلنج کر دیا ہے۔ وہ ضمانت کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ضمانت کے بجائے ہم نے تو ان کا جو ریمانڈ نہیں دیا تھا، فزیکل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، اس اقدام کو چیلنج کر دیا ہے، ہمیں تو دوبارہ چاہیے۔ پھر وہ کیس شروع ہو گیا۔ جب وہ کیس شروع ہوا تو اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے تو ابھی ان کی آواز میچ کرنی ہے، ان کی تصویر میچ کرنی ہے، ان کو لاہور لے کے جانا ہے، ان کے ابھی بہت سارے ٹیسٹ ہونے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے کورٹ روم میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جناب جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل اس کو میں مان رہا ہوں، اور یہ میں آزادی اظہار رائے جو ہے، جو آئین پاکستان ان کو دیتا ہے، وہ اس کے تحت میں نے یہ اپنا حق استعمال کیا ہے اور یہ میں اپنا حق استعمال کرتا رہوں گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ڈٹ گئے اور پھر یہ اس بات پہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ منشی جو ہے، منشی کہنا، میں نے منشی کہا ہے اور میں منشی کو منشی نہ کہوں گا تو اور کیا کہوں گا۔ پھر آج انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عزت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ عزت نہیں کروائی جاتی، عزت خود بخود ہوتی ہے، عزت کنڈکٹ سے ہوتی ہے، عزت اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ اگر عمل اچھے ہوں گے تو لوگ خود بخود عزت کرتے ہیں، اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے کنڈکٹ اچھا کریں ادارے، اور وہ ادارے اچھا کنڈکٹ کریں گے تو ان کی عزت بڑھ جائے گی۔ اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پچھلے 1 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے، اور اس میں خود جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ سیاسی کشیدگی بڑھا کر فائدہ کون اٹھانا چاہ رہا ہے، یہ پولیٹیکل پلیئرز کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، اور 14 جماعتی اتحاد کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی تو وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کو اقتدار اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ جو تلخیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور اس طرح سے ایسے کیا جا رہا ہے جیسے مقبوضہ کشمیر کا کوئی سین ہو، آج بھی ان کو کپڑے منہ ڈھانپ کے لایا گیا۔ پھر ان کو وہ سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی جو بھارت کا جو ایک کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تھا، اور جو ابھی بھی پاکستان کے ایک سرونگ انٹیلیجنس آفیسر پکڑا گیا، اور اس سے بڑی اس کو سزائے موت ہوئی ہے، اس کے بعد عمر قید میں تبدیل کی ہوئی ہے اس کو۔ یہ مجرم ہے وہ، اور اس پہ دہشت گردی کے کتنے ہی الزامات ثابت ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک گیا۔ تو ان کی والدہ سے جو ملاقات کروائی گئی تھی، ان کی فیملی آئی تھی، ان کی اہلیہ آئی تھیں، تو وہ جو سہولتیں کلبھوشن یادیو کو دی گئی تھیں، اس کو حالانکہ سزا ہوئی ہے اور وہ سزا یافتہ مجرم تھا، اور سزا یافتہ مجرم کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ ابھی ان کا تو ٹرائل ہی نہیں ہوا، الزام ثابت ہی نہیں ہوا، ان کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تصویریں ہیں یہ پوری دنیا میں جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں یہ جو تصویریں جا رہی ہیں اس سے بہت ہی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے،
اور اس کو انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہی تصویریں انڈیا میں استعمال ہو رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو چھوڑیں، یہ اپنے ملک کی خیر منائیں۔ تو جو سہولتیں کلبھوشن یادیو کو نہیں دی گئیں، جو سہولتیں اس کو دی گئیں، وہ سہولتیں فواد چودھری کو نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی بیگم آتی ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کی سہولت نہیں ہے، وکیلوں کی سہولت نہیں ہے۔ اب یہ آج پھر ان کو دوبارہ سے ریمانڈ دے دیا گیا، وہی ڈاکٹر شہباز گل والا معاملہ کیا گیا، ان کو دوبارہ فزیکل ریمانڈ پہ دے دیا گیا جی، پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد تشویش گئی ہے بڑھ، اور عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ جناب یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس پہ توجہ درکار ہے۔ آئین میں جو درج انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو عدلیہ ایک محافظ ہے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین نے خطوط لکھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ اب واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹیوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور مجھے کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ رسوا اس وقت کیا جاتا ہے، اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں کہ جب آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، فواد چودھری کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ڈاکٹر شہباز گل کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اعظم سواتی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ عجیب تماشا چلا ہوا ہے، ایک خوش آئند تبدیلی ہے یہ، کہ پہلے تو یہ چیزیں مینیج ہو جاتی تھیں لیکن اب نہیں ہو رہی۔ اب یہ ساری پارٹیوں میں یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ چیزیں مینیج نہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ باہر نکل چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی، پرانا تعلق تھا، وہ ترجمان تک رہے لیکن پارٹی چھوڑ دی، اور سینیٹرشپ کی سیٹ بھی انہیں، سینٹ کی سیٹ بھی واپس کر دی، استعفیٰ دے دیا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، وہ نہیں کر رہے کمپرومائز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اور بھی کافی کچھ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر پاکستان تحریک انصاف اسی طریقے سے قائم و دائم رہتی ہے تو پھر ان کا جیتنا محال ہے۔ تو اس جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کے لیے اب یہ چیزیں پری پول ریگنگ بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن پری پول ریگنگ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک اور کام کیا گیا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو پہ بھی شراب کا مقدمہ اس کے کہا گیا جی 2 ملے ہیں، ایک ڈرائیور ملا، ایک گن مین ملا، وہ شراب لے کے جا رہے تھے، ایک اعلیٰ شخصیت، گجرات کی اعلیٰ شخصیت، اور جھٹ پٹ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا مجسٹریٹ کے سامنے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ چیزیں ثابت ہوں گی، بالکل اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اور یہ حکمراں اتحاد ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، 25 مئی اگر کچھ نہیں بدل سکا تو بعد میں اس طرح کی چیزوں سے کیا بدلنا ہے۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں حکمراں اتحاد 14 جماعتی، وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں، لیکن دوسری جانب چیزیں سامنے ہیں ہمارے کہ کتنے جمہوریت پسند ہے، کتنی آزادی ہے، کتنی حقوق حاصل ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور سیاسی انتقام پچھلے 10 مہینوں میں جتنا اس مراسلہ سرکار کے دور میں ہوا ہے، اتنا میرا خیال ہے ہم نے ایسے مناظر پچھلی کئی دہائیوں تک بھی نہیں دیکھے۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی تھا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی تک تھا، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ سے زیادہ تازہ ہو رہی ہیں ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔